दस्तगीरा अशरफा। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइए सबसे पहले हम सब मिलकर प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में हदिया दुरूद पेश करें। बड़े अक़ीदत और मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का नजराना पेश करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ऐ शफ़े ज़माना ज़माने मदद नुमा दरहाय वस्तराज कलीदे करम कुशा, सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर यक नज़र कुन सुरमा। आमीन। अल्लाह तबारक व तआला का बेइंतहा एहसान व करम है कि हम सब को उसने सआदत अता फरमाई कि हम खातून जन्नत की सीरत पाक का मुताला कर रहे हैं। बेशक ये हमारे लिए बहुत बड़ी सआदतमंदी है और हमारी खुशकिस्मती है कि हम खातून जन्नत की सीरत पाक का मुताला कर रहे हैं। और सिर्फ हम मुताला ही नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह ताला अपने ज़िंदगी में आपके नक्श कदम पर ज़िंदगी भर आप ही के नक्श कदम पर चलने की कोशिश करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और बेशक सुरखरुई अगर कोई चाहता है, कामयाबी कोई चाहता है, और सिर्फ दुनिया की नहीं दोनों जहां की अगर किसी को कामयाबी चाहिए तो उसे चाहिए कि वो खातून जन्नत की सीरत पाक का मुताला भी करें और उसे अपनाने की कोशिश भी करें। ये वो हस्तियां हैं जो हम सब के लिए आइडियल है, जैसा कल भी बताया था। तो हम अपने मौजू की तरफ आते हैं। खातून जन्नत के बचपन के वाक़यात हम जिक्र कर रहे थे कि कितना सदमे वाला बचपन था आपका, और किस कदर जो है तो दर्द से आप गुज़र रही थी कि आप एक के बाद एक वाक़यात जो गुज़र रहे थे आपकी आंखों के सामने से, तो उसमें अपने वालिद को इस कदर तकलीफ़ में देखना यह आपके लिए बहुत सदमे वाली बात थी। तो ये देखिए कि आम बच्चों वाला बचपन नहीं है आपका। खातून जन्नत का बचपन ही बड़ा सब्र वाला है। एक आम बच्चे के बस की बात नहीं होती है इस कदर सब्र करना। ये खातून जन्नत की शाया निशान है। आप बचपन ही से अपना किरदार देखिए इनका कि ज़बरदस्त सब्र का मुजाहरा है जिसमें अब आज उसी वाक़ये को बचपन के ही वाक़ये को आगे बढ़ाते हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक मरतबा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा में, हरम काबा में नमाज़ पढ़ रहे थे, और ऐन हालत नमाज में अबू जहल ने कहा कि देखो फला फला कबीले में आज ऊँट ज़बा किया गया है, वहाँ ऊँट का गोबर पड़ा हुआ है, उसका खून पड़ा हुआ है, उसकी बच्चादानी यानी कि ओजड़ी पड़ी हुई है, तो कोई है जो जाकर ले आए। और इनके हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे की हालत में थे, तो कहा कि इनके कंधों पर उसे रख दे, कोई है जो इस तरह करेगा। देखिए ईज़ा रसानी की भी हद होती है ना, तकलीफ़ पहुँचाने की भी हद होती है। अब आज जो है तो इस ऐसा कदम उठाया जा रहा है आका अलैहिस्सलाम को तकलीफ़ पहुँचाने के लिए कि ये हमारे साथ ऐसा हो जाए तो हम तो बहुत इसमें बेइज्जती महसूस करेंगे कि हमारे, और जिस मिशन पर हम चल रहे हैं उस मिशन को भी हम छोड़ देंगे। अगर हम में से किसी के साथ ऐसा मामला हो जाए तो बेशक हम तो हिम्मत हार जाएंगे। लेकिन सुबहान अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपके घर वालों को जिन्होंने आपका हर कदम पर साथ दिया है, और आपके असहाब को जिन्होंने हर कदम पर आपका साथ दिया है, उनको अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी हिम्मत अता फरमाई कि हक़ के मामले में आने वाले किसी भी रुकावट से वो रुके नहीं हैं। तो ये देखिए कि आका अलैहिस्सलाम के लिए अब क्या मंसूबा बनाया जा रहा है, क्या प्लानिंग की जा रही है कि यह हालत इनकी सजदे की है तो कोई जाए और ऊँट की ओझड़ी ले आए। तो चुनांचे कोई गया और वो गलीज़ चीज़ लाकर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों के दरमियान रख दी गई। अब वो काफ़ी वज़नी भी थी, तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए वो वज़न की वजह से देर तक हालत सजदा में रहे। तो सब खड़े रहकर ये तमाशा देख रहे हैं और हंस रहे हैं, हंसने लगे, मजाक उड़ाने लगे
یہاں تک کہ ہنسی کے مارے ایک دوسرے پر گر گر کر ہنسنے لگے، لوٹ پوٹ ہو کر ہنسنے لگے. اس قدر جو ہے تو حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا ان لوگوں نے مذاق اڑایا، نعوذ باللہ. تو کسی نے جا کر خاتون جنت فاطمہ الزہرا کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی. اب وہ اس وقت بڑی کمسن بچی تھی، چھوٹی لڑکی تھی، عمر بہت کم تھی آپ، لیکن دوڑتی ہوئی حرم شریف میں آئی، خانہ کعبہ میں تشریف لائی اور ان کفاروں کو برا بھلا کہا کہ میرے بابا کے ساتھ اس طرح کرتے ہو. اور اس غلاظت کو دیکھیے، اپنے پیارے مقدس ہاتھوں سے، مبارک ہاتھوں سے خود ہٹایا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے تو پانی لے کر آتی اور اپنے والد کا سر دھلا رہی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ ان کافروں کو برا بھلا بھی کہتی جا رہی تھی. اس قدر جو ہے تو پیار سے دیکھیے اپنے والد کے ساتھ، دیکھیے نا کتنا شفقت کے ساتھ جو ہے تو شفقت والا رشتہ آپس میں دونوں کا. آقا علیہ السلام کے قلب مبارک پر دیکھیے قریش کی اس شرارت کا بہت بڑا صدمہ گزرا. آقا علیہ السلام جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے 3 مرتبہ یہ دعا پڑھی کہ اے اللہ تو قریش کو اپنی گرفت میں پکڑ لے، ان لوگوں نے جو آج سلوک کیا ہے اپنی گرفت میں پکڑ لے. تو یہ ابو جہل جس نے یہ شرارت کی تھی اور بہت شرارت کرنے میں جو آگے آگے رہا کرتے تھے، وہ عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف، تو ان سب کے نام لے لے کر جو ہے تو حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے دعا مانگی کہ اللہ تو ان کو اپنی گرفت میں لے لے. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم ان کے نام جن کے آقا علیہ السلام نے وہ لوگ جن کے نام ابھی لیے نا، خدا کی قسم فرماتے کہ میں نے ان سب کافروں کو جنگ بدر کے دن دیکھا کہ ان کی لاشیں زمین پر پڑی ہوئی تھی. اللہ اکبر. دیکھیے کل کے واقعے میں تھا کہ حضرت ابو سفیان حالانکہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، لیکن ایک محبت بھرا سلوک کیا تھا خاتون جنت کے ساتھ، اور الحمدللہ آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی اور اسی دعا کے سبب خاتون جو ہے تو حضرت ابو سفیان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے نا. اور آج جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ واقعے میں دیکھیے آقا علیہ السلام نے جب ان لوگوں کے لیے بد دعا کی تو پھر کوئی ان کا پرسان حال نہیں، پھر کوئی بھی نہیں جو انہیں بچا سکے اللہ کے عذاب سے. پھر اللہ نے ان کو اپنی گرفت میں لیا، نہ ان کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی اور نہ ہی راہ راست پر یہ آئے، اور اسی گمراہی میں، اسی حالت کفر میں جو ہے تو ان لوگوں کو موت آئی. تو بڑی ذلت والی موت انہیں ملی. پھر ان سب کفار کی لاشوں کو نہایت ذلت کے ساتھ گھسیٹ کر بدر کے ایک گڑھے میں ڈال دیا گیا. جب بدر والے دن یہ لوگ سب قتل کیے گئے، مارے گئے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان گڑھے والوں پر خدا کی لعنت ہے. تو یہاں پہ خاتون جنت کا کردار دیکھیں کہ چھوٹی ہیں، عمر بہت کم ہے، لیکن کم سنے میں بھی آپ اپنے والد کی کس قدر مدد کر رہی ہیں. یہاں ہم لوگوں کے لیے بھی نصیحت ہے کہ اس کم سنی میں جو ہے تو آپ اپنے بابا کے پر آنے والی مصیبتوں کا سامنا کر رہی ہیں. تو ہر ایک لڑکی جو بیٹی بھی ہے اور بیوی بھی ہے، تو ہم سب کو بھی چاہیے نا کہ ہمارے گھر سے جب ہمارے گھر کے لوگ دین کا کام کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو ہم ان لوگوں کو پیچھے ہٹا دیتے ہیں کہ نہیں ان سب چیزوں میں کیا رکھا ہے، ترقی دیکھو، پہلے دنیاوی ترقی دیکھو، بعد میں ان سب میں چلے جانا. ہم تو مطلب دین کے کام میں اپنے گھر کے مردوں کو آگے بڑھنے بھی نہیں دیتے. کتنی تعجب کی بات ہے نا. خاتون جنت کی سیرت پاک سے جب کچھ سیکھنا ہے تو آج یہی بات سیکھیے کہ آپ نے کس قدر ساتھ دیا ہے. خاتون جنت کی والدہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کتنا پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا ساتھ دیا ہے، یہ سوچئے، اور اسے دل میں جو ہے تو مطلب دل سے، بالکل دل سے سوچنے کی کوشش کرتے کہ وہ بھی تو کس قدر صدمے والے حالات سے گزر رہے تھے نا، لیکن کبھی پیچھے نہیں ہٹے، کسی بات پر ہار نہیں مانی نا. دیکھیے صرف اتنا ہی نہیں، اب آگے جو واقعہ آنے والا ہے اس سے اور ہمارے لیے نصیحت ہے کہ آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، لوگ دن بدن آپ کے دشمنی میں جو ہے تو اور زیادہ تدبیریں کرنے لگے. کبھی آپ کے راہ میں کانٹے بچھا دیے جاتے،
کبھی بازار میں جب آقا علیہ السلام بازار میں لوگوں کو دین کی دعوت دیتے، کلمہ حق بتاتے، تو پیچھے سے لوگ کہتے ان کی بات نہیں سننا، نعوذ باللہ، دیکھیے ان کی بات نہیں سننا، یہ پاگل ہے، یہ مجنون ہے، یہ ایسی ہی بولتے ہیں. تو کتنا ہمارے نبی کو ستایا گیا، اور کس قدر جو ہے تو آپ کو ان لوگوں نے پوری طرح سے جو ہے تو بے عزت کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عزت عطا فرمائے اس کو کوئی بے عزت نہیں کر سکتا. تو اب ایسا دور آیا کہ آقا علیہ السلام کو ان لوگوں نے مجنون، پاگل کہا، نعوذ باللہ، اور ان لوگوں نے جو ہے تو آپ کو اس قدر ایذا رسانیہ کی اتنی تکلیفیں پہنچائی، جو ابھی ہم کل کی نشست میں بھی ہوا، آج کی بھی. یہ مختصر سی باتیں. پھر ایسا ہوا کہ ان لوگوں کے مکہ والوں کے ستانے کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ جانے کا حکم دیا، ہجرت کرنے کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ستایا جا رہا ہے اور آپ پر ایمان لانے والوں کو بھی ستایا جا رہا ہے. تو اس وقت آپ نے حکم دیا کہ یہاں سے چند لوگ حبشہ چلے جائیں ہجرت کر کے. تو حبشہ کی ہجرت یہ بڑی کامیاب رہی. جو لوگ وہاں گئے ان لوگوں کو وہاں پر جو تھا حبشہ کے بادشاہ نے بہت اچھی سہولیات فراہم کر کے ان لوگوں کو رہنے کا موقع دے دیا. اب یہاں کے کافروں نے چاہا کہ حبشہ میں جو لوگ جا کر بس گئے ہیں ان کو کسی طرح سے حبشہ سے نکال کر پھر مکہ لایا جائے، تاکہ ہم ان پر ظلم کرتے رہیں اور شدت کے ساتھ جو ہے تو ان کے ساتھ برتاؤ کرتے رہیں، تاکہ وہ لوگ کسی طرح سے دین اسلام کو چھوڑ دیں. لیکن وہ لوگ حبشہ کے بادشاہ کو جو ہے تو بہکانے میں اور اپنی منوانے میں ناکام رہے. تو اس وقت یہ بڑے جلن کڑن میں تھے کہ ہم اس کام میں ناکام ہو گئے. پھر دوسری طرف ایسا بھی ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایمان لے آئے، جو بڑی جید شخصیت تھے. تو جو مکہ کے کافر تھے وہ لوگ بڑی حسد کر رہے تھے کہ ان لوگوں کو کامیابی ملی ہے حبشہ میں، اور حضرت حمزہ، حضرت عمر، ایسی بڑی بڑی ہستیاں جو ہے تو اسلام میں داخل ہو رہی ہیں. تو ان لوگوں نے سوچا کہ کسی طرح سے ان کے کام کو روکا جائے. تو اب ان لوگوں نے حد پار کر دی، یعنی کھلم کھلا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ اپنا خیال ظاہر کر دیا کہ ہمارے حوالے کر دو، ہم ان کو قتل کر دیں گے. تو دیکھیے، لیکن یہ اتنا آسان کام بھی نہیں تھا. وہ لوگ یہ جانتے ہیں کہ ان کے خاندان والے ہمارے حوالے تو ہرگز بھی نہیں کریں گے. حالانکہ خاندان کے کچھ لوگ ایمان لائے ہیں، کچھ لوگ اسلام میں داخل نہیں بھی ہوئے ہیں، تب بھی سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی طرف سے جو ہے تو سب کا مشورہ یہی تھا کہ کسی بھی طرح سے ان لوگوں کے حوالے حضور پاک. اور وہ سب جانتے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان آپ سے محبت کرتا ہے. اگر ہم نے قتل کر دیا تو ان کے ساتھ ہماری بڑی جنگ چھڑ سکتی ہے. تو ان لوگوں نے کہا کہ کسی طرح سے اس کام کو روکا جائے. تو روکنے کے لیے پھر اس کام کو، یعنی دین کے کام کو روکا جائے، اس مذہب کو پھیلنے سے روکا جائے. تو ان لوگوں نے کہا کہ انہیں ہمارے حوالے کر دو، یا پھر آپ جو ہے تو یہاں سے اپنے گھروں کو چھوڑ کر جو ہے تو سٹی سے، یعنی سٹی سے دور ہو کر، شہر سے دور ہو کر آپ کہیں اور چلے جائیے. تو اس پہ ایک معاہدہ ہوا کہ سوشل بائیکاٹ کیا جائے گا. ایک ایگریمنٹ ہوا کہ بنو ہاشم کا ٹوٹل سوشل بائیکاٹ کیا جائے گا. نہ ان لوگوں کے پاس کوئی بیٹھے گا، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ کے خاندان کے پاس، نہ ان لوگوں کے پاس کوئی بیٹھے، نہ کوئی خرید و فروخت، نہ کسی قسم کی بات چیت ان سے کرے گا. ان کے گھر بھی نہیں جائے گا، نہ ان کو اپنے گھر آنے دے گا. اور یہ پورا ایگریمنٹ لکھ لیا گیا. اور اس کے متعلق یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ جب اس وقت تک صلح نہیں ہو سکتی کہ وہ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ہمارے حوالے نہ کر دیں. تو یا تو آپ لوگ جو ہے تو سٹی چھوڑ کر جائیے، شہر چھوڑ کر جائیے، یا پھر ان کو ہمارے حوالے کر دیجیے. تو خاندان والوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم سب جو ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرگز بھی حوالے نہیں کریں گے. تو سب کے سب جو ہے تو ایک گھاٹی میں، جسے شیب ابی طالب کہا جاتا ہے، تو وہاں جا کر رہنے لگے. اور وہاں دیکھیے 3 سال گزر گئے. 3 سال گزرنے کے بعد ایسا ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ وہ جو معاہدہ جو
ہوا تھا کہ جس میں یہ بتلایا گیا تھا کہ بائیکاٹ کیا جا رہا ہے اور اس کو خانہ کعبہ میں ٹانگ دیا گیا تھا، تو وہ پورا کے پورا جو ہے تو ختم ہو چکا ہے. مطلب وہ تحریر جو ہے تو اسے دیمک کھا گئی ہے، سوائے اللہ کے نام کے اس پر کچھ بھی نہیں بچا. تو دیکھا گیا تو واقعی میں وہ تحریر پوری جو ہے تو خراب ہو چکی تھی اور دیمک کھا چکی تھی. تو اس طرح سے وہ معاہدہ ختم ہوا اور 3 سال بعد جو ہے تو ان لوگوں کو واپس آنے دیا گیا. لیکن مقصد یہ ہے بتانا کہ ان 3 برس میں دیکھیے 2 پہاڑیوں کے درمیان ایک گھاٹی میں وہ لوگ نظر بند رہے، نہ کوئی مل سکتا تھا، نہ وہ لوگ کسی سے مل سکتے تھے، نہ مکہ کے کسی آدمی سے وہ کوئی چیز خرید سکتے تھے، نہ باہر سے آنے والے کسی تاجر سے مل کے اپنی ضروریات کی چیز خرید لیتے کہ ٹھیک ہے مکہ والے نہیں اگر خرید و فروخت کر رہے ہیں تو کوئی نئے تاجر سے ہم بازار لگے گا تو اس وقت آ جائیں گے، کوئی چیز خرید لیں گے، وہ بھی الاؤ نہیں تھا. تو یہاں تک کہ مطلب اس گھاٹی سے اگر کوئی باہر نکلتا تو وہ مارا پیٹا جاتا اور کسی سے اپنی ضرورت کا اظہار بھی نہیں کر سکتے تھے. اگر کسی سے اپنی ضرورت کا اظہار کرتے تو صاف جواب مل جاتا، کوئی کام بھی نہیں آتا. معمولی سا سامان غلہ وغیرہ جو ان لوگوں کے پاس تھا، جو اپنے گھر میں موجود تھا، وہ سب لے کر وہ لوگ اس گھاٹی میں گئے تھے. وہ کہاں تک کہ کافی ہو سکتا تھا. تو فاقوں پر فاقے والی زندگی، عورتیں بچے بھوک سے بیتاب ہو گئے، رونے لگے اور بے قرار ہو گئے. لیکن کس کو اپنی تکلیف بتاتے؟ تو 3 سال بعد وہ صحیفہ دیمک کی نظر ہوا اور پھر یہ مصیبت دور ہوئی. تو 3 سالوں میں دیکھیے وہ جتنا ان لوگوں کے پاس چوپائے تھے ان چوپائے کو ذبح کر کے کھا لیا، ان کو جو ہے تو استعمال میں لایا گیا. پھر یہاں تک کہ کھال جو تھی، اونٹ کی کھال، اس کو سکھا کر ابال کر وہ بھی استعمال میں لایا گیا. تو سوچئے مطلب کس قدر جو ہے تو لوگوں نے بھوک پیاس کی شدت سہی ہوگی. اور اس وقت خاتون جنت کم عمر تھی. تو ایک چھوٹی سی بچی کا اس قدر حالات کا سہنا، ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کیسے حالات سے گزری ہیں؟ نہیں، ہم نہیں سمجھ سکتے. بے شک یہ سب باتیں اگر ہم سمجھ پاتے نا تو ہم کبھی بھی جو ہے تو دنیا دار نہیں ہوتے. اب یہیں پر دیکھیں اس کے آگے کے حالات ہم کل انشاءاللہ تعالی کل کی نشست میں لیں گے. لیکن یہاں رک کر میں یہ سمجھانا چاہتی ہوں کہ ہم اپنے شوہر کا ساتھ دیتے ہیں، ہم اپنے والد کا بھی ساتھ دیتے ہیں. کہاں تک لیکن معلوم کہ جب وہ کوئی بزنس میں ترقی پا رہے ہیں تو اس سیکریفائی کے بدلے میں ہمیں، اس قربانی کے بدلے میں ہمیں اچھا پیسہ مل رہا ہے تو ٹھیک ہے، ہم لوگ سب سہ لیتے ہیں. لیکن اگر کسی کے والد اور کسی کے شوہر دین کے کام میں اگر لگ جاتے ہیں اور دین کے کام کی وجہ سے جب گھر پریوار پر کسی قسم کی کوئی پریشانی آنے لگتی ہے تو وہاں ہم لوگ ہمت توڑ دیتے ہیں اور اپنے شوہر کو یا اپنے والد کو بٹھا دیتے ہیں کہ نہیں آپ کو یہ سب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت پاک سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ دیکھیے حق کے معاملے میں اپنے گھر والوں کا ساتھ دینا چاہیے، سچائی کے معاملے میں ساتھ دینا چاہیے. ایک عورت کا ساتھ دینا بہت زیادہ معنی رکھتا ہے. ہم لوگ دیکھیے اگر ایسی پریشانی ہو نا، کسی کا شوہر مشہور ہو جائے اس بات پر کہ بھئی یہ تو ان کا بزنس غلط ہے، 2 نمبر کا کام کرتے ہیں اور ان کی کمائی صحیح نہیں ہے، یہ حلال نہیں کماتے، یہ حرام کماتے ہیں، تو اس قسم کی بدنامی جب کسی عورت کے کانوں پر آتی ہے نا، اس کی شوہر یا اس کے والد کی، تو وہ کہتی ہے کہ یہ لوگ ہم سے جل رہے ہیں کیونکہ ہم ترقی پا رہے ہیں نا، تو یہ لوگ ہم سے جل رہے ہیں. اور کبھی بھی اپنے شوہر اور اپنے باپ کو اس کام سے روکتی نہیں ہے کوئی عورت. لیکن دین کا کام ہو اور اس میں جب بدنامی آئے، اس میں جب تکالیف آئے نا، تو وہاں پر فوراً روک دیتی ہے کہ ان سب چیزوں سے ہم کو کیا لینا دینا ہے. یہ خیالات آج کی عورت نہیں رکھتی. ہاں، آج کی عورت صرف یہی خیالات رکھتی ہے کہ بھئی اگر ہمیں تکلیف بھی آئے تو وہ دنیا داری کے معاملے، ترقی کے معاملے میں تو ہم سہ لیں گے، لیکن دین کے معاملے کی ترقی کوئی عورت سہتی نہیں اور کوئی عورت اپنی شوہر کا ساتھ نہیں دیتی.
اگر واقعی میں بڑی ہستیوں کے نقش قدم پر چلنا ہے تو پھر دین کے معاملے میں بھی مشقتیں جھیلنے کی عادت ڈالیں. صحیح بات ہے، دین کے معاملے میں بھی مشقت جھیلنے کی عادت ڈالیں، تاکہ جو ہے تو ہمارے کردار روشن ہوں اور دونوں جہاں کی ہمیں کامیابی حاصل ہو. یہ آج کی لڑکیوں کے لیے بھی نصیحت ہے، تمام عورتوں کے لیے ہے، اور خاص طور سے آج کی لڑکیوں کے لیے بھی نصیحت ہے کہ دین کے کام کی، دین کی خدمت کی بات تو بہت دور کی ہے. بہت سی عورتیں تو ایسی ہوتی ہیں جو 5 وقت کی نماز کے لیے بھی اپنے شوہر کی مددگار نہیں بن پاتی. نہیں، آپ یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، مطلب دکان بند نہیں کرنا، آپ جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہو، یہ ہو جاتا ہے. دیکھیں اتنی دین سے دوری ہے، اس قدر دین سے دوری، اور سب جو ہے تو خاتون جنت کی چاہنے والی ہیں. ہم بھی خاتون جنت کی چاہنے والیاں ہیں. دعویٰ تو سب کا یہی ہے، دعویٰ سب کا یہی ہے، تو پھر سیرت بھی اپنی بدلیے، دعوے میں سچے بھی ہو کر بتائیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جذبہ عطا فرمائے اور دین کی خدمت کا بھی جذبہ عطا فرمائے کہ ہم جو ہے تو اپنے گھر کے مردوں کو اس معاملے میں ان کے لیے مددگار ثابت ہوں اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کل انشاءاللہ تعالی جاری رہے گا، نشست تیسری رہے گی کل کی. تو جو لوگ مسلسل سن رہے ہیں انشاءاللہ تعالی آپ بنے رہیے. اللہ تبارک و تعالی دونوں جہاں میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے. آمین.